Welcome to RawPods, Conversations in Creative Ideas and Expression, hosted by Ravani. Ravani is an initiative that brings together and supports the creativity loving community by sharing inspiration and learning. RawPods are conversations on creative ideas, which include problem solving and innovation, and creative expression, storytelling through literature and writing, and other forms of art. This is our first episode in the series called South Asian Language and Literature, where we celebrate the region's rich linguistic and storytelling tradition. South Asia has a rich educational and cultural tradition reflected in its literature. Urdu is a language that is structurally and historically very close to Hindi and also derives its linguistic and literary tradition from Persian and Arabic. In this episode, we will share an introductory conversation on Urdu literature by reciting chosen texts. These include prose with a rich cultural element, humor, and poetry. To introduce the participants in today's podcast, we are lucky to have with us some esteemed guests and literary enthusiasts who will be leading the recitations and discussions. They each bring with them a love and understanding of the subject and diverse professional backgrounds. We introduce Salma Siddiqui, Chair and founder of the Department of Behavioral Sciences at NAST. We also have with us Akbar Khan, a business professional and a poetry enthusiast. Halima Shehzad, professionally a remedial therapist who also conducts courses in creative writing. And finally, an introduction to myself as host of the podcast. I'm Muniba Mahmood from Team Ravani. I will now hand over to Salma Siddiqui to introduce herself and the text that she will be reading. Thank you, Muniba. So, as Muniba said, I am basically a psychologist और ज़्यादा वक्त इसी काम में गुजरता है और मैं यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हूँ जहाँ पे आदमी और तदरीस में ज़्यादा वक्त गुजरता है और उनकी इंतज़ामात में शगफ है बहुत ज़्यादा अदब से लिखने लिखाने से और पढ़ने से और इसी हवाले से कुछ न कुछ जस्तजू जारी रहती है और रवानी के हवाले से चूँकि हम बातचीत कर रहे थे कि हम इस अपने खत्ते के अदब की थोड़ा सा उसको देखें और समझें कि उसका क्या पस मंज़र है। तो पिछले दिनों मैं कुछ पढ़ रही थी बल्कि बहुत दफ़ा पढ़ चुकी थी और ये मेरी किताब जो है वो मेरे जो हाथ में भी है वो इतनी दफ़ा पढ़ी गई है इसके सफ़े तकरीबन अलहदा हो रहे हैं। ये 67 में छपी थी और इसका नाम है उजड़ा दयार। इसको लिखने वाले हैं शाहिद अहमद दहलवी। उजड़ा दयार वो किसको कह रहे हैं? उजड़ा दयार वो दिल्ली की तहजीब को कह रहे हैं और उन्होंने इसके अलग अलग जो हिस्से हैं जिसको आप चैप्टर्स कहते हैं उसमें उसके कई उन्वानात हैं और उसमें वो हर उन्वान के तहत मुख्तलिफ उस शहर की और उस सकाफत की तस्वीर खींचते हैं जिसमें उनके खाने पीने, रहन सहन, त्यौहार, गीत और सैर और लाल किले की बातें और वहाँ का कल्चर और ईद की हवाले से और आखिरी ताजदार बहादुर शाह जफ़र की बातें और दिल्ली का गुस्ल खूनी जब ये तहजीब ख़त्म हुई, पामाल हुई 47 में और जो उसके साथ हुआ और वहाँ रहने वालों के साथ हुआ। तो दिल्ली के साथ हमारे बहुत से तसव्वुरात होंगे लेकिन शायद तहजीब के हवाले से और ज़बान के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बहुत सारे लोग इतने अभी आशना नहीं हैं। इसलिए मैंने बहुत सोच विचार के ये वाला कुछ हिस्सा आपके लिए चुना है जो मैं कुछ अभी पढ़ूंगी। तो ये जो मजमून है और चैप्टर है ये कहलाता है फूल वालों की सैर। मैं ये भी बता दूं शाहिद अहमद दहलवी डिप्टी नज़ीर अहमद के पोते हैं, यानी उनके वालिद साहब भी बहुत अहम थे, उनकी भी अहमियत है, लेकिन डिप्टी नज़ीर अहमद का नाम तो अदब में जाना पहचाना जाता है उनके नावलों के हवाले से। और ये उनके पोते हैं और ये पाकिस्तान कराची आ गए थे पाकिस्तान बनने के बाद और यहाँ आकर उन्होंने साफ़ी एक रिसाला भी निकाला। तो उन्होंने 67 में ये किताब जो पहले के लिख रही थी वो छपी थी और उसमें बहुत कुछ उन्होंने अपनी यादें और एक तरह से नौहा सा है उस तहजीब का। तो इसमें आपको बहुत नॉस्टैल्जिया भी मिलेगा, देखिए आपको कैसा लगता है।
پھول والوں کی سیر۔ امبریوں میں پورا دن گزار کر جب آغا نواب مہر ولی میں اپنے بالا خانے پر پہنچے تو سب تھک کر چور ہو رہے تھے۔ بڑے تو خیر بیٹھے سیر دکھا کیے، مگر بچوں نے کچھ ادھم مچائی تھی۔ جب رات کا کھانا کھا کر لیٹے تو ایسے گھوڑے بیچ کر سوئے کہ بس صبح کی خبر لائے۔ قطب صاحب نے ابھی بھی بہت سی چیزیں دیکھنی باقی تھیں۔ قطب صاحب دہلی میں کچھ قطب مینار کی جگہ، اس لیے سب نے منہ ہاتھ دھو پوریوں کچوریوں کا ناشتہ کیا۔ دودھ کا ایک ایک پیالہ سب کو ملا۔ یہاں کا دودھ ایسا عمدہ اور گاڑھا ہے کہ جی چاہے تو اس میں سیکھ کھڑی کر لو۔ بھلا شہر والوں کو یہ دودھ کہاں نصیب، ایک ہی جوش میں اس پر یہ موٹی ملائی آ جاتی ہے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر سب سیر کو نکل گئے۔ یہاں سواری کا نہیں، پیدل پھرنے کا مزہ ہے۔ یہاں اکے دکے تانگے، پالکی گاڑیاں سب موجود۔ اگر کہیں دور جانا ہو تو چند ٹکوں میں دم کے دم پہنچا دیتے ہیں۔ امبریوں میں صبح ہی سے آج رونق ہے۔ مور جھنگار رہے ہیں، پپیہا پی کہاں کی ٹیر سنا رہا ہے، کوئل کوپ رہی ہے، دیگیں دندنا رہی ہیں، پتیلیاں ٹھنٹھنا رہی ہیں، کڑھائیاں چڑھی ہوئی ہیں، ان میں تیل اونٹ رہا ہے، پکوان کی تیاری ہو رہی ہے، جھولے پڑے ہوئے ہیں، پینگیں بڑھ رہی ہیں، آم کا ٹپکا لگ رہا ہے، جامنیں ٹپا ٹپ گر رہی ہیں۔ بھمیری آواز میں بادشاہ کا گیت فضا میں گونج رہا ہے۔ جھولا کنے ڈالو ہے امبریاں، باغ اندھیرے تال کنارے۔ امبریوں سے نکل کر گندک کی باولی پر پہنچے۔ اس کا پانی ذرا سیاہی مائل ہے، اس میں گندک کی بو ہے۔ تھوڑے پھنسیوں والے اس میں نہاتے اور شفا پاتے ہیں۔ باولی میں کودنے والے لڑکے لنگر لنگوٹ کے تیار کھڑے ہیں۔ انہیں روپیہ اٹھنی چونی ہدیے کے چھوٹی دونی دکھا کر باولی میں پھینکیے، اس کے ساتھ ہی چھلانگ لگائیں گے، اور جب پانی میں سے ابھریں گے تو ان کے دانتوں میں آپ کا پھینکا ہوا سکہ ہوگا۔ یہ آپ کو سلام کر کے پھر باولی پر جا کھڑے ہوں گے کہ کوئی اور سیلانی آئے اور ان کا کرتب دیکھے۔ سیلانی ناظر کے باغ میں گئے، اس کے چاروں حوضوں کی سیر کی، بارہ دری میں لیٹے بیٹھے، یہیں دن کا کھانا کھایا۔ بازار دور نہیں ہے، ہمہ نعمت مل جاتی ہے، مگر جو مزہ روے میدے کے پراٹھوں اور گولے کے کبابوں میں ہے وہ کسی کھانے میں نہیں ہے۔ بیسیوں تندور گرم رہتے ہیں۔ برابر والی دکان سے روا میدا اور گھی خریدیے اور نان بائی کے حوالے کیجیے۔ ایک کونے میں آٹا گوندنے کا کنڈا گڑا ہوا ہے، اس پر ایک گبرو نوجوان ننگے بدن لگوٹا پہنے کھڑا ہے۔ روا میدا لے کر کنڈے میں ڈالتا ہے اور حسب ضرورت پانی اور گھی ڈال کر بکیاں لگاتا ہے اور چشم زدن میں گوند گاند نان بائی کے حوالے کرتا ہے۔ آٹا ٹھہر جاتا ہے تو نان بھائی سیر کے 5 یا سیر کے 6 پیڑے توڑتا ہے اور پتھر کی سل پر رکھتا جاتا ہے، پھر ایک پیڑا اٹھاتا ہے اور خشکی لگا کر پیڑے کو پھیلاتا ہے، گھی لگا کر اسے بیچ میں سے نصف چاک کر دیتا ہے اور اسے لپیٹ کر لمبا سا سانپ بنا لیتا ہے۔ اس سانپ کا پھر پیڑا بناتا ہے۔ یہ اس لیے کرتا ہے کہ پراٹھے کے کئی پرت بن جائیں اور اندر سے کچا نہ رہے۔ پراٹھا بڑھا کر رفیدے پر رکھتا ہے اور تندور کے کنارے پر بایاں ہاتھ رکھ کر دائیں ہاتھ سے جھک کر تندور میں پراٹھا لگا دیتا ہے۔ اتنے میں یہ تیار ہو دوسرا پیڑا اٹھا لیتا ہے اور اس کے ساتھ بھی یہی عمل کرتا ہے، اور ادھر دوسرا پراٹھا تیار کر کے تندور پہ لگایا، ادھر تندور میں 2 کانٹیاں ڈال کر پہلا نکال لیا اور چنگیر میں ڈال دیا۔ 10 منٹ میں 2 سیر کے پراٹھے تیار کر کے آپ کے حوالے کر دیتا ہے، اور اگر آپ اس کے ساتھ بھنا ہوا قیمہ اور مرچیں ہیں تو سبحان اللہ، ورنہ لگاون کے لیے آم کا اچار، سیخ کے کباب، دہی یا ربڑی سامنے سے خرید لیجئے اور اللہ عزیز کیجئے۔ سیلانی شام تک ناظر کے باغ میں رہے اور آس پاس کے کھنڈروں کی سیر کرتے رہے۔ شام کا جھٹپٹا ہوا تو اپنے اپنے ٹھکانوں پر جا پہنچے۔ اگلے دن قطب صاحب کی لاٹ پر گئے۔ جوانوں نے شرط لگائی کہ ایک سانس میں 5 کھنڈ طے کر کے اوپر پہنچیں گے۔ جو دمدار ہوتے ہیں وہ بغیر رکے سیڑھیاں طے کرتے چلے جاتے ہیں، باقی پھسڈی کہلاتے ہیں۔ لاٹ پر فراٹے کی ہوا چاروں طرف نظر دوڑائی، دلی کی عمارتوں کو جانچا اور اتر آئے۔ آس پاس کے کھنڈروں میں گھومے پھرے، بھیم کی چھٹنکی پر پتھر کو ہلایا، کڑوا نیم چکھا، واپسی میں بھول بھلائیاں میں ٹھیکی لی، اس میں بھی سیلانی اترے ہوئے۔ تیسرے دن چہل تہن
चहल तन चहल मन पर पहुंचे। उनकी 40 कब्रें कभी पूरी नहीं गिनी जाती, तादाद या तो घट जाती है या बढ़ जाती है। बिकाउली के किले में जमाली कमाली के मजार और अंधेरे बाग की सैर की। लीजिए, 3 दिन में सारी सैर हो गई। सावन की झड़ी खत्म हुई और भादों की फुहार शुरू हुई। इसी कुतुब साहब में फूल वालों की सैर के नाम से एक बड़ा और साफ सुथरा मेला होता था। हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह की दरगाह यही महल वली में है। इसी की वजह से इस जगह का नाम कुतुब साहब पड़ गया है। ये हमेशा से एक सेहत अफजा मकाम समझा जाता है। अकबर शाह सानी और बहादुर शाह जफर ने इसी वजह से यहाँ अपने महल बनवाए। जब भी मामलात सल्तनत से उन्हें फुर्सत मिलती, कुतुब साहब जा बराजते। ये मेला अकबर शाह सानी के ज़माने में शुरू हुआ। इसकी इब्तिदा यूं हुई कि अकबर शाह सानी के एक चहीते बेटे थे मिर्ज़ा जहांगीर। बादशाह के असल वली अहद तो थे बहादुर शाह जफर, मगर अकबर शाह सानी मिर्ज़ा जहांगीर को अपना वली अहद बनाना चाहते थे। मगर फरंगियों ने इसे नहीं माना। बादशाह फरंगियों के दबील थे, क्योंकि राज तो बादशाह का था मगर हुक्म फरंगियों का चलता था। इसकी वजह यह थी कि फरंगियों से उन्हें 2 लाख रुपए माहवार वजीफा मिलता था और एक रेजिडेंट किले मोहल्ला में रहता था जिसकी मर्जी के बगैर बादशाह कोई हुक्म जारी नहीं कर सकते थे। मिर्जा जहांगीर का लाड प्यार में सत्यानाश हो गया था। एक दिन रेजिडेंट से उनका आमना सामना हुआ तो मिर्जा ने कहा, लूलू है वे लोलू है। स्टैन साहब शहजादी की बेहूदगी को समझ तो गए, मगर चंद्रा के मिर्जा के साथियों से पूछा कि साहिब आलम क्या कहता है। साथियों ने रफा शर के लिए कहा, हुजूर साहिब आलम आपको लूलू यानी मोती कहते हैं। स्टैन ने जहरखंद करके कहा, हम साहिब आलम को लूलू बनाएगा। साहिब आलम समझते थे अपने बाप की हुकूमत है, इस फरंगी की ये मजाल के हमें लूलू बनाए। उन्होंने आओ देखा ना ताऊ, झट स्टैंड पर तमंचा दाग दिया। जिंदगी थी जो वो बच गया। स्टैन ने इस वाक़े की रिपोर्ट कंपनी बहादुर को की और मिर्जा जहांगीर को नजरबंद करके इलाहाबाद भेज दिया और बादशाह सलामत से अर्ज किया कि शहजादे को तरबियत की जरूरत है। जब उनकी तरबियत पूरी हो जाएगी तो इलाहाबाद से वापस आ जाएंगे। जबरदस्त का ठेंगा सर पर, चारों नाचार बेटे की जुदाई गरवारा करनी पड़ी। मिर्जा जहांगीर की वालदा नवाब मुमताज महल ने मन्नत मानी कि जब मिर्जा छुट कर आएंगे तो कुतुब साहब में हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी के मजार पर फूलों का छपरकट और गलाफ चढ़ाऊंगी। खबर नहीं इलाहाबाद में मिर्जा पर क्या गुस्सा। बारे जब वो इलाहाबाद से छुट कर आए तो इलाहाबाद से दिल्ली तक हर शहर में उनका बड़ा इस्तकबाल हुआ। अब ख्वाजा नासिर नजीर फराग दहलवी से मिन्नत बढ़ाने का हाल सुनिए। बरखा रुत, सावन का महीना, बादशाही खेमे मखमली बनाती अतलसी सब्ज सुर्ख जर्द रेशमी कलाबत्तूनी सूती तनाबों से जकड़े खड़े थे। उनके सुनहरी कलश और शमशे सूरज में चमक रहे थे। ऊपर नीला आसमान, नीचे जमीन पर सब्जे का फर्श, खैमों का सिलसिला और जा बजा पानी में उनका अक्स तिलिस्मात का आलम पैदा कर रहा था। बादशाही खेमे से लेकर कुतुब साहब बंदा नवाज की दरगाह तक जहां मस्तूरात जा सकती हैं, 2 रोया कनातें खड़ी थी, क्योंकि मलका दौरा मिर्जा जहांगीर को लेकर मन्नत अदा करने दरगाह में हाजिर होंगी। तैयारी तो सुबह से हो रही थी, मगर दिन के 3 बजे हजरत जिले सुबहानी ने कहा, पंखा चढ़ाने का वक्त आ गया। मलका दौरा ने 50 खान अंदर से की गोलियों और फेनियों के आरास्ता किए। एक चांदी की कश्ती में सोने का पंखा, जिसमें पन्ना, पुखराज, नीलम, याकूत और सच्चे मोती जड़े थे, जिनकी बालिश भर नीची झालर को बेगम ने जूही की कलियों से खुद गूंधा था। मिर्जा जहांगीर को दूल्हा बनाकर सेहरा फूलों का बुद्धि तर्रे इतर में बसाकर उसके सर पर बंधवा कर वो कश्ती साहिब आलम के सर पर बिस्मिल्लाह कहकर बेगम ने रखी और बादशाहजादे की बलाई लेकर कहा, अमा मेरा मुंह न था कि तू फरंगियों के चुंगल से निकलकर शाहजहांबाद में आए और मैं तुझे देखूं। इस सब हजरत का सदका है। जाने मन मन्नत की कश्ती संभाल कर और जर अदब न्याज से झुकाकर दरगाह को चलो। आओ। गिलाफ शरीफ की सैनी बादशाह ने अपने सर पर और संदल और इतरदान बेगम ने अपने सर पर
اور مٹھائی کی خوان بادشاہ زادوں نے اپنے سروں پر رکھ کر سب نے مل جل کر آستانہ پاک کی راہ لی. بیگمیں بادشاہ زادیاں تلواں جوڑے پہنی تھیں، گوکھرو کے جال، سلما ستارہ، کلابتو کی تمام زری، بونٹی، زربفت، کمخاب زری، ماچ، اطلس، دلدائی، بوبرنیٹ، بنارس، گجرات، سورت، احمد آباد شریف، لاہور کے شاہی کارخانوں کے ریشمی اور زری کپڑوں کے لباس پہن کر آراستہ ہو رہی تھی. لاکھوں روپے کا جڑاؤ گہنا ہاتھ گلے میں تھا. پور نارنول مہندی رچی ہوئی تھی. ڈھیلے پانچوں کو 2 لونڈیاں اٹھائے چلتی تھی تو 2 باندیاں پیچھے دوپٹے کو سنبھالے چلتی تھی. آگے آگے روشن چوکی اور نفیری بجانے والیاں سب عورتیں تھیں. بیگموں کے جھانجن، چوڑیوں اور پازیب کی جھنکار سے زندوں اور مردوں کے دل کانپتے تھے. قنات در قنات یہ سب درگاہ شریف پہنچے. باجے گاجے سب آستانے کے باہر ہی تھما دیے. ملکے جہاں اور سب عورتیں فرخ سیر والی جالیوں تک جا کر رک گئیں. اگرچہ ساری درگاہ کا زنانہ ہو رہا تھا، عورتوں کے لیے ہمیشہ سے یہی حد ادب ہے. بادشاہ اور مرزا جہانگیر اور سب مرد مزار شریف پر گئے اور پہلے غلاف اور پھر سندل چڑھایا اور اوپر سے عطر لگایا. پنچایت پڑھی گئی، شیرنی تقسیم ہوئی، نقد نذرانہ جھجری میں بھر دیا گیا. بادشاہ زادے کو قدم بوس کرایا اور سب حاجتی دعا کر کے قنات کے اندر پلٹ کر سراپردہ شاہی میں داخل ہوئے. رعایا نے بھی اسی خوشی میں بادشاہ کا ساتھ دیا، خوب خوشی منائی اور پھولوں کا ایک چھپر کٹ حضرت بختیار کاکی کے مزار پر چڑھایا. پھول والوں نے پھولوں کا ایک بڑا سا پنکھا چھپر کٹ پر لٹکا دیا تھا. یہ رسم اور روایت بعد میں بھی قائم رہی. بادشاہ کو یہ تقریب اس قدر پسند آئی کہ یہ میلہ ہر سال ہونے لگا. دربار شاہی سے پھول والوں کے 200 روپے سالانہ مقرر ہو گئے. یہ میلہ پھول والوں کی سیر کہلایا. شاہی ختم ہوئی، فرنگیوں کا راج بھی ختم ہوا، مگر دلی کے ملچلے اب بھی ہر سال برکھا رت میں یہ میلہ مناتے ہیں اور خواجہ صاحب کے مزار پر پھولوں کا چھپر کٹ اور پنکھا چڑھاتے ہیں. شاہد احمد دہلوی، اجڑا دیار. تھینک یو ویری مچ سلما. اتنا خوبصورت پیس آف رائٹنگ ہے، اینڈ آئی تھنک اس میں جو سب سے خوبصورت بات تھی، انہوں نے دلی کا کلچر ان لوگوں کے لیے جو دلی نہیں گئے ہوئے اتنی خوبصورت طریقے سے ڈسکرائب کیا ہے. تو سو دس آتھر، اس میں نے نوٹس کیا ہے کہ انہوں نے ہسٹری کا بھی بہت زیادہ ایلیمنٹ شیئر کیا ہے. بالکل. اور چونکہ جیسے اس میں لکھا ہے کہ وہ جو شہر ہے وہ بسا کیسے، اور وہاں پہ بہت سے ایسے جیسے، حالانکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 1857 کے بعد جو حالات تھے ان میں بھی، لیکن پھر بھی ہمیں یہ والا حصہ نہیں سمجھنے میں ملتا کہ تہذیبی طور پر کیا ہو رہا تھا، کیا وہاں پہ رسم و رواج تھے. ہم اس کو بہت سے حد تک تو ہسٹوریکلی دیکھتے ہیں، لیکن جب بادشاہ کی سلطنت جاتی بھی رہی تھی، بہادر شاہ ظفر ان کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں تھی، وہ بس ایسی کاغذ کے مورے کے پیر تھے اور انگریز کا راج تھا، پھر بھی وہ تہذیبی طور پر جو شان و شوکت انہوں نے اتنے عرصے میں دیکھی ہوئی تھی، چاہے وہ پینشن والے پیسے ہی تھے، اس پہ بھی وہ ان چیزوں کو یعنی تہذیبی طور پر ان کو زندہ رکھے ہوئے تھے. اس کے دونوں پہلو ہیں، اس پہ تھوڑا دکھ اور افسوس بھی ہوتا ہے، اور تھوڑا سا یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے رسومات اور تہذیب اور ان کی کتنا وہ ان کی پیوست ہوتی ہیں ہماری ہر روز مرہ میں، کہ وہ ہمیں ایک طرح سے ہماری شخصیت اور تشخص کو بناتی ہیں. ہاں جی. آئی تھنک ایک پورا ویسے بھی ہسٹری جب آپ پڑھتے ہیں ان مائی ہمبل اوپینین تو تھوڑا وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تھوڑا وہ پولیٹیسائز بھی ہو جاتی ہے، مگر اگر آپ ثقافتی پس منظر میں کوئی چیز دیکھتے ہیں تو وہ صرف ایک کلچرل ایک پہلو دکھا رہا ہوتا ہے. اس میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ کون اچھا تھا کون برا تھا، یہ تھا. اینڈ دا اوور آل رائٹنگ اگر آپ دیکھیں تو اٹس ویری ویوڈ. اگر آپ آنکھیں بند کریں اینڈ یو فیل کہ میں بھی اس آپ کو سن رہا تھا تو ایکچولی لگ رہا تھا وہی ہیں آپ کو، وہ جو بچے ڈبکی مار رہے ہیں تو اس کی بھی آپ کو تھوڑی موٹی آوازیں آتی ہیں کان میں. آئی تھنک دیٹس دا بیوٹی. کوئی بھی ہسٹوریکل پیس جب آپ پڑھتے ہیں تو اٹس لائک ٹائم ٹریولنگ. آپ یو ایکچولی گو دیئر
اور پھر آپ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو I think that's something we all need to learn when it Yes. comes to writing. بہت زیادہ آپ کو ایسا لگتا ہے اب یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا پاک انڈو کی خوبصورتی کہہ لیں آپ, کیا کہنے, کنیکشن ایک ہمارا ہے. ہم چاہے ایک اس میں جو ہے نا فیل آتی ہے جب بھی آپ, میں دہلی کی کوئی بھی ڈسکرپشن پڑھتی ہوں یا کوئی بھی اس کا وہ پڑھتی ہوں نا, تو مجھے بہت, جب لاہور جاؤ اور اولڈ لاہور, جب آپ ایکچوئل والا جو پرانے جو علاقے ہیں لاہور کے آپ گھومے, اور جو اس میں ڈبکیاں لگانے والی بات تھی, وہ نہر ابھی تک انہوں نے, میرے ماموں نے جوائن نہیں کیا, تو وہ اس پہ مزید روشنی ڈالتے کہ وہ نہر میں چھلانگے لگانا, اور اس کے بعد وہ جو آپ وہ ابھی بھی وہاں پہ بھی وہ فیل آتی ہے. تو ایک کلچر جو, اور یہ پرزرو دہلی کے لیے ہوا ہوا ہے, اور انہی رائٹنگز کے تھرو ہوا ہوا ہے. آپ کو اب وہ تو نہیں ملتا, جب آپ ان جگہوں پہ اب جا کے دیکھو, اگر آپ نے نہیں پڑھا ہوا تو شاید آپ کو یہ فیل نہیں آتی. اچھا, اس میں ایک چیپٹر ہے دہلی کے چٹخال, یہ میں نے پورا تو نہیں پڑھا کیونکہ ابھی تھوڑا سا اور طویل تھا, تو اس میں ایک چیپٹر دہلی کے چٹخال ہے, وہ اگر آپ سنیں نا تو وہ آپ کو ایسے ہی لگتا ہے کہ اچھا آپ لاہور کے کھانوں اور لاہور کی بہت ساری چیزیں کہہ رہے ہیں, نہاری ہے تو یہ, اور اس کی پوری ایک کہانی ہے, اور آپ کو بالکل ایک, جیسے ابھی انہوں نے کہا تو بالکل آپ نے کہا, وہ آپ کے آگے وہ تصویر کھنچ جاتی ہے, کون لوگ ہیں, کیسے پہنتے ہیں, کیسے چلتے ہیں, کیا سوچتے ہیں, یہ سب تصویر کھنچ جاتی ہے. تو اس لحاظ سے بہت اچھا انداز تحریر ہے شاہد احمد دہلوی کا, اور میں تو جب بھی پڑھتی ہوں, مطلب ہر سال میں ایک دفعہ ضرور پڑھتی ہوں تو وہ مجھے ریوائیو ہو جاتی ہیں چیزیں. آپ نے ابھی جو کھانے کی بات کی ہے نا, اس سے آئی ایم ٹیکن بیک ٹو وین یو ریڈ اباؤٹ جب پراٹھے بنا رہے تھے وہ کس طرح سے بنا رہے تھے, جب وہ گھی لگا رہے تھے, دودھ کو جس طرح سے انہوں نے ڈسکرائب کیا تھا کہ وہاں کا جو گاڑھا دودھ ہے وہ شاید اور جگہوں پہ نہیں ملتا. سو یور کائنڈ آف ایک کنیکشن بھی بن جاتا ہے, ناٹ جسٹ بٹوین پلیس بٹ آلسو بٹوین ٹائم. شاید وہی کھانے ہم آج بھی کھاتے ہیں. سو ایک کنیکشن ود آور پاسٹ اس طریقے سے بھی بنایا ہوا ہے. پھر انہوں نے عمارتیں بھی ڈسکرائب کی ہوئی ہیں, عمارتوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے کھنڈر کو کانٹراسٹ کیا ہے. وہ مجھے بہت خوبصورت لگا کہ they're showing کہ وہاں پہ جو اسٹرینتھ اور ایک ویلتھ کے سائنس ہیں, بادشاہ جہاں پہ آتے ہیں, بٹ ایکولی اس کے ساتھ کھنڈر ہے. اینڈ آئی تھنک یہ کلچرل ایک ٹریڈیشن ہے, یا ہمارا جو سوشل سیٹ اپ ہے یہ ابھی تک چلتا آ رہا ہے. اینڈ آئی تھنک مجھے جو پرسنلی چیز فیسنیٹ کرتی ہے کسی بھی تحریر میں, وہ کوئی نیریٹو رائٹنگ ہوتی ہے نا, تو اس میں جو سینسری ایلیمنٹس ہیں, جیسے آپ کے 5 سینسز ہیں, ان سب کو انگیج کرنا یہ ایک بہت بڑا کمال ہے. بہت سے جو لکھت ہوتے ہیں وہ صرف دیکھا ہوا چیز بیان کرتے ہیں, مگر آپ نے کوئی چیز سنی ہے, آپ کوئی چیز سنی ہے, ان سب کو انگیج کرنا, پھر وہ ایک 3D ایکسپیرینس, یو فیل دیٹ. جس طرح بھی آپ نے کہا کہ تصویر کھنچ جاتی ہے, تو دیٹ ٹو, بٹ آن ٹاپ آف دیٹ اگر وہ ملٹیپل لیئرز اس کے آ جاتے ہیں, کہ آپ نے ویژول آپ نے دیکھا, جس طرح کھنڈر والی بات کی, اور نہ صرف انہوں نے کہا کہ اچھا وہ دودھ بڑا گاڑھا ہوتا ہے, بٹ آلسو سملی کہ ہاں ایسے آپ کو بالکل سمجھ میں آ جائے کہ ایگزیکٹلی کتنا گاڑھا ہوتا ہے. تو دیٹس ویری فیسنیٹنگ. شاہد احمد دہلوی. اور دیکھیں کہ مجھے وہ ڈپٹی نذیر احمد کے پوتے, تو یہ ایک آپ کو نا بہت ساری پوری تہذیبی ایک ورثہ ہے. ان کے والد بھی ویل نون تھے شاہد احمد دہلوی کے, اور یہ سب لوگ ایک پورا ورثہ لے کر آ رہے ہیں, چل رہے ہیں, اور وہ ایک سے ایک جنریشن میں چل رہا ہے. اور ان کو اتنا افسوس ہوا تھا دہلی کے حالات پہ کہ وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے, پھر بھی وہ کراچی آ گئے. تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہ اپنے تہذیبی جو شناخت پر اتنے افسردہ تھے, نہیں چھوڑنا چاہتے تھے, پھر بھی آئے, اور انہوں نے کراچی آ کر ان چیزوں کو پھر دوبارہ سے شروع کرنے کی کوشش کی. تو یہ بھی ایک نا مائگریشن, نسل در نسل ہجرتیں, اور ثقافت کی ہجرت, نہ صرف انسانوں کی بلکہ ثقافت کی ہجرت. بہت خوبصورت. رائٹ, ہاں, یہ ثقافت کی ہجرت آئی تھنک آپ نے بہت اچھی طرح ڈسکرائب کیا ہے, کہ ایک آپ کلچر کو چھوڑ کے نہیں, پیچھے نہیں چھوڑتے, آپ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں آپ جہاں بھی جائیں. بالکل. اور اسی طرح آج کل بھی جہاں پہ بھی جب ڈائسپورا موجود ہے دنیا میں, وہ زیادہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے بچوں کو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کو زیادہ تہواروں کو منائے, تاکہ بچوں مس نہ کریں. تو یہ تہوار منانا
مجھے لگتا ہے کہ اس کے بہت میننگ ہے, بہت سارے, ہم ایموشنلی کنیکٹ کرتا ہے, ثقافت کے طور پر کنیکٹ کرتا ہے, اور ہماری ایک تسلسل ہے ہمارا, ہم کون ہیں, ہماری شناخت کا حصہ ہے. تو یہ کتنے اہم چیزیں ہیں, یہ تہوار ہیں مگر یہ ہم ہیں. اور یہ عابد نے جو سینسری اس کی بات کی نا, میں تھوڑا سا اس کو ریلیٹ کرنا چاہوں گی. میں کیونکہ کریٹو رائٹنگ پڑھاتی ہوں, انگلش میں ہوتی ہے وہ, اردو میں مجھے بہت افسوس ہے کہ اردو پہ وہ توجہ نہیں دی جاتی ہمارے یہاں جو کہ دینی چاہیے, بیکاز اتنا رچ لٹریچر ہے ہمارے پاس. مجھے کبھی کبھار فیل ہوتا ہے کہ انگلش سے زیادہ ہمارے پاس ویوڈ اور رچ لٹریچر موجود ہے, لیکن اس طرح سے پڑھایا نہیں جاتا. پہلے پھر بھی تھوڑا اس میں تھا, آپ کہہ لیں کہ ہمارے کورسز میں یہ شاہد احمد دہلوی اور یہ سب تھے جب ہم لوگ پڑھ رہے تھے. اب بچے بالکل اس چیز سے ڈسکنیکٹڈ ہیں, ان کا کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے, پرہیپس ڈیولپ بھی نہیں کیا گیا اتنا. تو یہ سینسری ایلیمنٹ جو ہے نا, یہ آپ ان کو بتایا جاتا ہے, بہت چھوٹی ایج سے بتایا جاتا ہے, کلاس 1-2 کے بچوں کو بھی سمجھایا جاتا ہے نا کہ آپ نے ہر چیز کو اگر ڈسکرائب کرنا ہے, کسی چیز کو بیان کرنا ہے, تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے, سننا ہے, محسوس کرنا ہے, سونگھنا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ ان کو وہ کرتے ہیں, اور پھر جب میں دیکھتی ہوں پھر جب وہ لکھنا شروع کرتے ہیں تو ان کی رائٹنگ میں جیسے جیسے جان پڑ جاتی ہے. تو یہ چیز مجھے بہت اس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے چھوٹے بچوں کے اندر اردو کی وہ کہانیاں نہیں سنائی جاتی جو بچوں کے لیے پہلے ہمیں ہمارے نانا نانی دادا دادی وغیرہ لے کے بیٹھتے تھے اور سناتے تھے. اور وہ والا جو محبت ہے جو اردو زبان سے, وہ کہیں بیچ میں گم ہو کے رہ گئی ہے. اور جب یہ مجھے بہت زیادہ شوق ہوتا تھا اردو پڑھنے کا, اور بچوں سے پہلے میں پڑھا بھی بہت کرتی تھی. اب واپس کوشش کر رہی ہوں, اب تھوڑے سے بڑے ہوئے ہیں, اور اب یہ چاہ بھی رہی ہوں کہ میرے اپنے بچے بھی اس میں واپس آئے. 11-12 سال کی بڑی بیٹی ہے, لیکن اردو پڑھتے ہوئے ابھی بھی وہ بہت, حالانکہ پاکستان میں رہی پلی بڑی, پر اردو پڑھتے ہوئے اس کے اندر اس کو وہ انٹرسٹ ہی نہیں ڈیولپ ہوتا. اگر ہماری یہ چھوٹی سی کوشش ہے کہ شاید میرا یہ خیال ہے کہ ہم چھوٹے بچوں کے لیے بھی انشاءاللہ آنے والے سیگمنٹس میں ہم ان کے لیے بھی کوئی کہانیاں انٹروڈیوس کریں. آپ کا انداز بیان اتنا اچھا ہے کہ وہ مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی آپ کنٹینیو کرتی جائیں. مجھے صرف وقت کا احساس تھا اس لیے, ورنہ میرے پاس بہت کچھ تھا, ابھی تو چیپٹر ختم نہیں ہوا تھا. I think وہ جو ابھی علیمہ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں نا, it takes a village to raise a kid. بچوں کے لیے اگر آپ نہ بھی کریں, اگر بڑوں کی پیرنٹنگ اگر صحیح ہو جائے نا, تربیت صحیح ہو جائے, تو بچے بےچارے ماشاءاللہ خود صحیح ہو جائیں گے. اگر ہمیں جذبہ ہوگا, اگر ہم اس میں شوق رکھیں گے اور جذبے سے پڑھیں گے یا اس کو شیئر کریں گے, تو بچے تو آٹومیٹکلی, بچے تو وہ میرر ہوتے ہیں نا, جو آپ کرتے ہیں وہ بچوں نے بھی کرنا ہے. اینی وے, یہ ڈسکشن جو ہے نا, یہ اردو سے بہت پیرنٹنگ کی طرف چلا جائے گا. تو منیبا پلیز ٹیک اوور. تھینک یو ویری مچ سلما, بہت مزہ آیا. آپ نے پڑھا اور ہمیں ایکسپلین بھی کیا ساتھ ساتھ. حلیمہ, آئی ول ہینڈ اوور ٹو یو ناؤ. ہاں جی, السلام علیکم. میں مشتاق احمد یوسفی کا ایک مضمون پڑھوں گی, کثرت اولاد, اور یہ فقیر پر تقصیر. حاکم بدہن کا ان کا ایک مجموعہ ہے, اس میں سے یہ میں نے مضمون چنا ہے. مشتاق احمد یوسفی سے سب واقف ہیں. انہوں نے اردو کی مزاح نگاری میں ان کو پائنیر کہہ لیں, انہوں نے بہت ایک کیا کہیں اس کو, سوری can we edit this out? I'm not good at introductions. So مشتاق احمد یوسفی کی یہ ہے مضمون ہے کثرت اولاد, اور یہ فقیر پر تقصیر. میں شروع کرتی ہوں. نصیحت کی دھن میں مرزا یہ بھول گئے کہ دشمنوں کی فہرست میں اضافہ کرنے میں خود انہوں نے ہمارا کافی ہاتھ بٹایا ہے, جس کا اندازہ اگر آپ کو نہیں ہے تو آنے والے واقعات سے ہو جائے گا. ہم سے کچھ دور PWD کے ایک نامی گرامی ٹھیکیدار 3 کوٹھیوں میں رہتے ہیں.
मार्शल लॉ के बाद से बेचारे इतने रफीकुल कल्ब हो गए हैं कि बरसात में कहीं से भी छत गिरने की खबर आए उनका कलेजा धक से रह जाता है। हुलिया हम इसलिए नहीं बताएंगे कि इसी बात पर मिर्जा से बुरी तरह डांट खा चुके हैं। नाक फिलिप के बल्ब जैसी, आवाज में बैंक बैलेंस की खनक, जिस्म खूबसूरत सुराही की मानन यानी वस्त से फैला हुआ। हमने आउटलाइन ही बनाई थी कि मिर्जा घायल लहजे में बोले, बड़े मजा निगार बने फिरते हो, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि जिस्मानी नकाइस का मजाक उड़ाना तंजो मजा नहीं। करोड़पति हैं मगर इनकम टैक्स के डर से अपने को लखपति कहलवाते हैं। मबदे फयाज ने इनकी तबीयत में कंजूसी कूट कूट कर भर दी है। रुपया कमाने को तो सभी कमाते हैं, वो रखना भी जानते हैं। कहते हैं आमदनी बढ़ाने की सहल तरकीब ये है कि खर्च घटा दो। मिर्जा से रिवायत है कि उन्होंने अपनी बड़ी बेटी को इस वजह से जहेज नहीं दिया कि उसकी शादी एक ऐसे शख्स से हुई जो खुद लखपति था, और दूसरी बेटी को इसलिए नहीं दिया कि उसका दूल्हा दिवालिया था, साल 6 महीने में नाक की कील तक बेच खाता। गर्ज ये कि लक्ष्मी घर की घर में ही रही। हाँ, तो उन्हीं ठेकेदार साहब का जिक्र है जिनकी जायदाद मनकूला और गैर मनकूला, मनकूहा और गैर मनकूहा का नक्शा शायर शेवा बयान ने मिसरे में खींच रख दिया है। एक एक घर में 100 कमरे, हर कमरे में नार। इस हसीन सूरत हाल के नताइज अक्सर हमें भुगतने पड़ते हैं। वो इस तरह कि हर नौमौलूद के अकीके और पहली सालगिरह पर हम ही से यादगार तस्वीर खिंचवाते हैं, और यही क्या कम है कि हमसे कुछ नहीं लेते। इधर 2.5-3 साल से इतना करम और फरमाने लगे हैं कि जैसे ही खानदानी मंसूबा शिकनी की शुभ घड़ी करीब आती है तो एक नौकर दाई को और दूसरा हमें बुलाने दौड़ता है। बल्कि एक आध दफा तो ऐसा भी हुआ कि वो जाती थी कि हम निकले। जिन हजरात को इस बयान में शरारत हमसाया की कार फरमाई नजर आए, वो ठेकेदार साहब के एल्बम मुलायजा फरमा सकते हैं। हमारे हाथ की एक नहीं दर्जनों तस्वीरें मिलेंगी जिनमें मौसूफ कैमरे की आंख में आंखें डालकर नौमौलूद के कान में अजान देते हुए नजर आते हैं। आए दिन की जिचकियां झेलते झेलते हम हलकान हो चुके थे, मगर बवजह शर्म और खुश अखलाकी खामोश थे। अकल काम नहीं करती थी कि इस कारोबारी शौक को किस तरह बंद किया जाए। मजबूरन अंग्रेजी के मुहावरे के मुताबिक मिर्जा को अपने एतमाद में लेना पड़ा। अहवाल पुरमलाल सुनकर बोले, साहब इन परेशानियों का हल एक फूलदार फ्राक है। हमने कहा, मिर्जा हम पहले ही सताए हुए हैं, हमसे ये एब्स्ट्रैक्ट गुफ्तगू ना करो। बोले, तुम्हारी ढलती जवानी की कसम, मजाक नहीं करता। तुम्हारी तरह हमसायों के लख हाय जिगर की तस्वीरें खींचते खींचते अपना भी भुरकस निकल गया है। फिर मैंने तो ये किया कि एक फूलदार फ्रॉक खरीदी और उसमें एक नौजायदा बच्चे की तस्वीर खींची और उसकी 3 दर्जन कॉपियां बनाकर अपने पास रखी। अब जो कोई अपने नौ मौलूद की तस्वीर की फरमाइश करता है तो ये शर्त लगा देता हूँ कि अच्छी तस्वीर दरकार है तो ये खूबसूरत फूलदार फ्रॉक पहनाकर खिंचवाओ। फिर कैमरे में फिल्म डाले बगैर बटन दबाता हूँ और 2-3 दिन का भुलावा देकर उसी उम्मुत तस्वीर की एक कॉपी पकड़ा देता हूँ। हर बाप को इसमें अपनी शबाहत नजर आती है। ये तो छोटा मजमून था। और एक चीज जो आपने शुरू में कही कि वैसे तो सिर्फ आपका मसला नहीं है, ये यूसुफ साहब को इंट्रोड्यूस कराना जो है ना, वो मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों की बस की बात है। बहुत कम लोगों की बस की बात है। हमको कुछ एडिट करने की जरूरत नहीं है। इतनी वैरायटी है उनकी राइटिंग में। मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं कौन सी चूज करूं, क्योंकि ये मुझे बहुत रेलेवेंट लगी आजकल के जमाने में कि और कुछ फोटोग्राफर दोस्त वगैरह भी हैं जो कि बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं कि आसपास हर कोई उनको बुलावे भेज देता है कि बस अब हमारी तस्वीर खींच दो, अब हमारी तस्वीर खींच दो। तो ये मुझे बड़ा उनका अंदाजे बयान, और वो एक दफा आप पढ़ना शुरू करते हैं फिर आपको और पढ़ना होता है, आगे देखना होता है, और कोई भारीपन का एहसास नहीं होता। ये बहुत कम ऐसी किताब है जिसको पढ़ के ना आप रिफ्रेश होकर उठते हो बहुत। हकीकत है। आई थिंक यूसुफ साहब की जो राइटिंग में मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगती है, वो बड़े
quite delicate with his choice of words. تو وہ جو ہے نا just like knitting, کہ آپ ایک کرتے ہیں پھر اگلا پھر آپ کچھ ٹرن لے لیں گے پھر آپ دوبارہ کوئی گھمائیں گے, تو اپس اینڈ ڈاؤن چلتے رہتے ہیں. اینڈ ایز اے ریڈر یو آر ایکسپیکٹنگ کہ اچھا اب کیا آئے گا, ابھی ایک لائن ہو گئی یا 2 لائن ہو گئی یا کچھ نہیں ہوا مگر اب کچھ آنے والا ہے. So that's a thing جس کے جو that keeps you hooked, right? آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں and then جب تک آپ بالکل اینڈ پہ تہ پہ نہیں پہنچ جاتے آپ پڑھتے رہتے ہیں. تو آپ پڑھتے رہتے ہیں اور پنچ لائن ان کی جو ہے نا ہمیشہ بڑی وہ ہوتی ہے. اب وہ ڈسکرپشن جو وہ دے رہے ہیں ان کی صاحب کی سراہی کی مانند, تھوڑی پہلی دفعہ میں پڑھنے میں سوچ میں بھی نہیں آئے گا کہ بس سے پھیلا ہوا. وہ ان کا ہیومر جو ہے نا وہ بہت میرے خیال سے کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے جس میں کہ یوسری صاحب کے ہیومر کو اپلائی نہیں کر سکتے ہم. بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. اور بہت زرخیز ذہن ہے, اور ان کی جو جس طرح سے وہ اگین ویژولائز کرتے ہیں اور اس کو الفاظ میں بیان کرتے ہیں وہ بہت منفرد ہے. آپ کو یہ کہیں اور نظر نہیں آتا. مطلب اس میں ذہانت بے انتہا ہے, کیونکہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ اچھا آپ کو پتہ ہے ان کی اب زبان اردو نہیں تھی. اچھا ان کی زبان اردو نہیں تھی. وہ انہوں نے ایک جگہ کہیں پہ لکھا ہے وہ سدرن انڈیا سے بلانگ کرتے تھے اور اپنے آپ کو مارواڑی اور اس سے کہتے تھے مرہٹے, وہاں تھے, تو ان کی زبان اردو نہیں تھی. اب آپ سوچیں ایک شخص جس کی اردو زبان نہیں تھی اور اس نے کیا اور بینکر, اب پائے کب ہے. ہے کہ کریٹیوٹی اور ہیومر اور یہ میتھس اس میں تعلق ہے, کیونکہ میوزک اینڈ میتھس کا تو تعلق ہے, اسی طرح سے ہیومر اینڈ میتھس کا بھی تعلق ہے. یہ سوتے ایک ہی جگہ سے دماغ میں سے کہیں سے نکلتے ہیں. زبردست, یہ بات تو مجھے معلوم ہی نہیں تھی. حقیقت ہے. آئی تھنک ایک اور اس سے آئی ڈونٹ نو کہ یہ کتنا فارمولا فٹ بیٹھتا ہے, بٹ آؤٹ سائڈ ان پرسپیکٹو ٹو لٹریچر از فار سم ریزن از آلویز بیٹر. اگر آپ بھی کوئی نئی چیز سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے کبھی زندگی میں کبھی نہیں کی ہوتی, تو یو آر ناٹ افریڈ ٹو ایکسپیریمنٹ. ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں کوئی فارمولا ہے دیٹ ایوری بڈی کین فالو, مگر اس میں کمال یقیناً ان کا اپنا ہے. ان کی ذہانت سے آپ نے ایک لفظ استعمال کیا زرخیز ذہن, تو حقیقت ہے اس میں. اور آئی تھنک یہ جو جس لائک پترس کہ وہ ایک ایسا ہوتا ہے ہر چیز کو اپیل کرتا, ہر سیگمنٹ کو اپیل کرتا ہے. تبھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ اردو کو ریوائو کیا جائے, حالانکہ زبان تو خود اپنے آپ کو ریوائو کر لیتی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, مگر ہر سیگمنٹ کو ایکولی اٹریکٹ کرنا یہ بھی ایک بڑا کمال ہے. تو آئی تھنک یہ جو یہ ہیومر اور طنز و مزاج جو ہے اٹس کائنڈ آف اے گیٹ وے ٹو اردو لٹریچر. بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. تو وہ راجستھان میں پیدا ہوئے تھے, راجستھان, او واو. اور جو ہے وہ ظاہر ہے میرے خیال ہے انہوں نے کوئی انہوں نے سول سروس بھی آئی تھنک کیا ہوا تھا, یاد پڑتا ہے. آئی ایم ناٹ شیور, لیکن مجھے ایسا جیسے لگتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کیا تھا کچھ. یا جے پور میونسپلٹی کے وہ چیئرمین تھے, جسٹ امیجن. ان کے فادر ہی واز کریم خان یوسفی واز چیئرمین آف دا جے پور میونسپلٹی, اور پھر وہ اسپیکر تھے, اور پھر انہوں نے وہاں سے پڑھا, پھر آگرہ سے پڑھا, فلاسفی پڑھی, پھر پاکستان آئے اور مسلم کمرشل بینک اور پھر دوسرے علاقائی بینک اور دوسرے بینک. اور بیگمات کا بہت ریکارڈ لگاتے تھے. ان کا جو بیگموں کا ریکارڈ ہے نا وہ ایک ان کی ایک لائن بڑی مزے کی ہے کہ کوئی ضیاء الدین کی وہ تھی, اس نے خان ساموں پہ انہوں نے کہا تھا کہ ویسے تو بدمزہ کھانا بنانے کا ٹھیکہ صرف پڑھی لکھی بیگمات نے اٹھا رکھا ہے, لیکن ہمیں خانسامے بھی ایسے ملے ہیں کہ جنہوں نے اس بات کو غلط ثابت کیا ہے. وہ اتنے مزے سے جو ہے نا ریکارڈ, مطلب وہ تو مجھے بڑی انجوائے کرتی ہوں نا ان کی جو بیگموں کی جو ہے نا ڈسکرپشن, اور جو ان کے ریکارڈ یہ لگاتے ہیں وہ. اور سوری گو اہیڈ. ہاں جی بولے. میں کہتا کہ یہ جو روزمرہ کی چیزوں میں مزاح ڈھونڈنا ہے نا, یہ کمال ہے. یہ تو خیر ایک ایلیمنٹ آپ نے ہائی لائٹ کیا, مگر اس کے علاوہ بھی
روزمرہ کیونکہ اگر آپ کا ذہن اس طرف چلتا ہے نا, تو اگر آپ ویسے پرسنالٹی وائز اگر آپ ہیومرس ہیں تو آپ کو ہر چیز میں مزہ دکھ جائے گا, چاہے آپ کچھ بھی کر لیں. وہ الگ بات ہے کہ درجات ہیں مزاح کے, کوئی کسی کو جو ہے وہ کیلے کے چھلکے سے اگر کوئی پھسل جاتا ہے تو اس پہ ہنسی آ جاتی ہے, کوئی جو ہے نا وہ صرف کافی بنانے میں ہی اس میں کوئی مزاح ڈھونڈ لے گا کہ دیکھو کیسی شیپ بن گئی جب میں نے اس کے اوپر بلائی ڈالی, اینڈ آل دیٹ. تو یہ بھی ایک بڑا اچھا سیکھنے کا عمل ہے اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو اپنے ارد گرد. سوری جی, نہیں سوری کہیے. تو یہی بھی اگر ہم انسپریشن کے لیے زیادہ دور جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آس پاس اپنی زندگی میں روزمرہ کی چیزیں اٹھا لیں اور اسی پہ اگر لکھنا شروع کر دیں تو آئی تھنک اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اب ہیومر کا ایک بڑا ایلیمنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا مذاق جو ہے نا وہ بھی آنا چاہیے کہ آپ اپنا بھی مذاق اڑا, آپ اپنے اوپر بھی طنز کر سکیں, آپ اپنے اوپر بھی وہ بنا سکیں. بہت سارے ان کی وہ نا اپنے مطلب اور روزمرہ کی وہی باتیں بندہ اپنے ہی اوپر مذاق بنا رہا ہوتا ہے. زیادہ تر جو اینیکڈوٹس وغیرہ ہیں وہ اور مزے کے بھی اسی وقت لگتے ہیں, جس میں اس طرح انہوں نے وہ کیا تھا نا کہ آپ مرزا نے انہیں ٹوکا کہ طنزو کہ آپ فزیکل فیچرز کا آپ مذاق نہیں اڑا سکتے, تو وہ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے جو ہے وہ فزیکل فیچرز کا بھی مذاق بنا لیا. اور یہ مجھے ٹیلنٹ صرف جو ہے نا جو ابھی تک میں نے دیکھا ہے وہ ان کا کہ دوسرے کا مذاق بناتے بناتے اپنی طرف کیسے موڑنا ہے رخ کو. یہ جو آپ نے بات کی ہے جب وہ کہتے ہیں کہ انہیں ایبسٹریکٹ باتیں نہیں سمجھ آتی, وہ بھی کافی مزے کی بات ہے. اور اس میں آئی فیلٹ کہ تھوڑا سا یہ بھی ایلیمنٹ آتا ہے کہ جو صاحب ہیں ان کی آواز میں بینک بیلنس کی بھی آواز آتی ہے. یہ تھوڑا سا انہوں نے ایک سوشل ڈفرینس بھی بتایا ہوا ہے جو کہ ابھی تک تھوڑا ریلیونٹ ہے. نہیں, اور وہ ایک بہت باریکیاں اگر آپ اس میں دیکھنا چاہیں تو اتنی زیادہ ہیں کہ چونکہ 3 کوٹھیوں میں رہتے ہیں کہ اتنا بڑا گھر ہے, بینک بیلنس کی بھی کھنک ہے, لیکن تصویریں وہ انہی سے مفت میں کھنچوائیں گے. اور یہ بھی کیا کوئی کم ہے کہ ان سے کچھ لیتے نہیں, ان سے کچھ لیتے نہیں کہ ان کی تصویریں کھنچوا دی. تو یہ اور مجھے یہ چیز آج کل کے لیے اتنی ریلیونٹ لگتی ہے کہ آپ بہت سارے لوگوں میں یہ میں نے دیکھا ہے کہ واقعی آوازوں میں بینک بیلنس کی کھنک آتی ہے, لیکن فیل آپ کو یہ کرا کے چلے جاتے ہیں کہ بھائی ہم نے آپ سے کام کروا لیا, تو آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کو سیکھنے کو مل گیا. آئی تھنک لکھائی میں یہی تو ذہانت ہے کہ ایک تو ہوتا ہے جو کہ آپ کو جو ہے نا جو بالکل فرسٹ لیئر جو ہوتی ہے وہ آپ کو دیکھتا ہے کہ اچھا نہیں یہی جوک تھا اور یہی مزہ تھا. اصل چیز تو وہ اس کی سیکنڈ اور تھرڈ لیئر میں ہوتی ہے جو بات کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اوپر تو وہ ایک کوٹنگ ہوتی ہے جسٹ ٹو گیٹ ان. جب ایک دفعہ تحریر اپنی جگہ بنا لیتی ہے تو پھر وہ ڈیپر کانسیپٹ جو ہیں پھر وہ ریویل ہوتے ہیں. تو وہ شاید وہ مزاح کے لیے, کیونکہ ہر ٹارگیٹ کو ہر سیگمنٹ کو ٹارگیٹ کرنا ہے نا, تو کچھ سیگمنٹ ہوگا جو کہ شروع وہی سرائی والی بات پہ ہی خوش ہو جائے گا اور پھر آگے بڑھ جائے گا. بٹ دا ایکچوئل جو ڈیپر میسج ہے وہ یہی تھا کہ وہ ڈفرینسز ہیں, پرسنالٹی ڈفرینسز ہیں, کلیشز ہیں, بیہیویئر میں کتنا تضاد ہے کہ ایک طرف تو وہ کھنکھنانے والی اور وہ بینک کی وہ ہے اور دوسری طرف وہ یہ ہیں. تو بڑی زبردست قسم کا کانٹراسٹ بھی ہے اس پوری رائٹنگ میں. اور یہ کہ شرارت ہمسائے کے ساتھ, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں بھی ہمسائے کے ساتھ شرارت کر رہا ہوں تو ایسی بات بھی نہیں ہے. وہ مطلب وہ بہت ساری ایک چھوٹے سے آپ دیکھیں نا ایک 3-4 پیراگرافز کے اندر انہوں نے کافی ساری باتیں کہہ دی. اور بہت سارے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں, اور میں نے اپنی لائف میں بھی اس طرح کی بہت سارے لوگ دیکھے ہیں کہ جو کہ ایک اس کے اندر جو ہے نا آپ کو اچھی خاصی جو ہے چپکا کے چلے جائیں گے اور بعد میں آپ سوچتے رہ جائیں گے کہ کیا کہہ گئے وہ. اور کافی گہری باتیں ہوتی ہیں بڑی. اس وقت تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی کیا, بعد میں بندہ سوچتا ہے تو خوب. یہ تھا یوسفی صاحب کا میری طرف سے. آگے میرے خیال سے اکبر خان وہ نہیں جوائن کر پا رہے بجلی کی سچویشن کے پیش نظر, اور یہ ہمارا میں بھی بہت ڈر کے بیٹھی ہوئی تھی کہ بیچ میں یہاں پہ بھی نہ چلی جائے, کچھ بھروسہ تو ہے نہیں یہاں پہ.
नहीं, thank you very much, Halima. बहुत मजा आया, बहुत humorous piece था, and it was very nice hearing from you. Thank you everybody for joining. बहुत मजा आया इस discussion में, and I think discussion का जो एक हमारा purpose है, which was covered in as part of the conversation earlier, कि उर्दू की रवायत ऐसी है, it has a very rich history and cultural element. हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें उसकी जो एजुकेशनल हिस्ट्री है, if you study that, Salma, I think you touched upon maths and poetry being linked. A lot of our earlier scholars actually were pioneers in the area of math. Omar Khayyam. That's right. And a lot of the mathematical concepts जो Western education में बाद में आए हैं, were actually discovered in the Indian subcontinent. So if we look at our literary tradition and also our linguistic tradition, it's not just an amalgamation of a lot of subcultures of the subcontinent. इसमें बहुत ज़्यादा rich educational history है from multiple subjects. बहुत rich culture है जिसमें बहुत ज़्यादा how do you call it? There's a lot of wisdom in our culture. And when we lose our language, we lose our cultural heritage. We lose a lot of wisdom. So, one of the purposes of our conversation, and we hope कि किसी तरह हम fulfill कर सकें in this particular segment, is कि we keep that culture and tradition alive. बहुत से लोग हैं जो ऑलरेडी उर्दू लिटरेचर को पढ़ रहे हैं एक्टिवली, बट बहुत सौ को टाइम नहीं मिलता, फोरम नहीं मिलता कि वो समझें, बातचीत करें एक दूसरे से, कोई इस तरह का एवेन्यू नहीं है कि वो इस इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करें. तो आई थिंक होपफुली वी कैन गिव एवरीबडी एन अपॉर्चुनिटी टू appreciate our culture and our language. Yeah, I would like to honestly encourage you guys. First of all, thank you so much for organizing this. क्योंकि अभी आपने बात की कि टाइम नहीं होता, तो पॉडकास्ट इसीलिए होता है सर. It's learning on wheels. आप जहाँ भी जा रहे हैं आपको स्क्रीन टाइम की जरूरत नहीं है. एंड आई थिंक लिटरेचर का सबसे बड़ा मजा ही इसी में, जब आप या तो बेस्ट आइडियल तो है क्या पढ़ें, क्योंकि फिर आपकी इमेजिनेशन जो है ना, आप सारी चीजें उसको देखते हैं और खुद महसूस कर सकते हैं. मगर अगर आप वो नहीं कर सकते, द सेकंड बेस्ट थिंग इज लिसनिंग. एक तो बहुत से अच्छे जो रेसिटेशंस हैं वो आपको सुनने मिलती हैं, पढ़ने का अंदाज आपको पता चलता है कि कैसे कोई चीज़ पढ़ी जाती है, उसका एक फ्लो होता है, उसका एक रिदम होता है, उसका भी बहुत इम्पैक्ट होता है. सिर्फ ABCD करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप जब तक फ्लो में नहीं आएंगे, it's not a story unless it has some emotions in it, unless it has some rhythm in it. तो ये चीज भी आपको सीखने की मिलती है जितनी आप रेसिटेशन सुनते हैं, और जब सुन के जब खुद पढ़ेंगे जब आप इसी फ्लो में, तो आपको ज्यादा मजा आएगा. So thank you so much, Ravani, for doing this. I'm definitely subscribing to the podcast thing and looking forward to more. Thank you very much to all our guests for taking out time, for sharing such beautiful recitations and your understanding of them as well. Thank you. It was our pleasure.